तकरीबन शाम 7 बजे का वक्त था जब शहरयार समुंदर के किनारे पर खड़ा यहाँ पर हुई सजावट के इंतजामात देख रहा था। शायद आज के दिन वो अनाया को इधर लाने वाला था, मगर किस्मत शायद कुछ और ही चाहती थी। शहरयार के फ़ोन पर किसी की कॉल आने लगी, क्योंकि फरीहा जानती थी अगर उसने अपने नंबर से इसे कॉल की तो वो कभी भी रिसीव नहीं करेगा। इसलिए अननोन नंबर से शहरयार को कॉल की थी। शहरयार ने कॉल पिक करके मोबाइल कान पर लगाया था। हेलो शहरयार, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज़, फरीहा ने कहा। शहरयार समझ गया था ये फरीहा की आवाज़ है। ये क्या नई चाल है तुम्हारी, शहरयार ने सख्त लहजे में कहा, मगर वो इसकी चाल से वाकिफ ही कहाँ था। शहरयार प्लीज़ मुझे बचाओ, वरना वो मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। मैंने तुम्हें बहुत मुश्किलों से कॉल की है, प्लीज़ मेरी इज्जत बचा लो। वो मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लाया है, प्लीज़ बचा लो मुझे, मैं तुम्हारा एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। वो चीख चीख कर रो रही थी। शहरयार को लगा वो वाकई बहुत मुश्किल में है और शहरयार ने इसकी मदद करने का फ़ैसला किया। तुम इस वक्त कहाँ पर हो, मुझे एड्रेस बताओ जल्दी, शहरयार ने पूछा। ठीक है, मैं भेजती हूँ, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, वरना वो दोबारा इस कमरे में आ जाएगा जहाँ उसने मुझे बंद किया हुआ है। ये कहकर उसने कॉल काट दी थी, जबकि शहरयार परेशान हो गया था कि आखिर कौन फरीहा के साथ ऐसा कर सकता है। उसने अनाया को मैसेज किया और वहाँ से चला गया। तकरीबन आधे घंटे में वो इस होटल में मौजूद था। उसने काउंटर से कमरा नंबर दिखाकर रास्ता पूछा और सीढ़ियां अबूर करता हुआ सेकंड फ्लोर पर चला गया। आलिया ने काफ़ी पहले से ही यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल रूम से किसी के ज़रिए अनाया का नंबर निकलवाया था, इसलिए उसके पास अनाया का नंबर मौजूद था। इसने कॉल मिलाई। ओफ, कहाँ रह गए शहरयार आप, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। अनाया आधे घंटे से शहरयार का वेट कर रही थी। उसने खाला जानी से वादा किया था कि वो यूनी की फ्रेंड की सालगिरह पर जा रही है और 1 घंटे तक वापस आ जाएगी। अभी वो शहरयार का इंतज़ार कर ही रही थी जब उसे किसी अननोन नंबर की कॉल आई। ऐसा तो नहीं शहरयार किसी दूसरे नंबर से कॉल कर रहे हों, उसने सोचा। उसने कॉल पिक की, मगर दूसरी तरफ से आती आवाज़ किसी लड़की थी। ओहो, क्या हुआ, नहीं आया ना, आएगा भी नहीं, क्योंकि वो इस वक्त किसी और लड़की के साथ है, तंजिया लहजे में कोई लड़की हंसते हुए कह रही थी। कौन है आप और ये क्या बकवास कर रही हैं, अनाया ने घबराते हुए कहा, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर दिल की लड़की थी। उससे ये सब कहाँ बर्दाश्त होता कि कोई इसके शहरयार के बारे में ऐसी बातें कहे। ये बकवास नहीं, हकीकत है। वो पहले भी कितनी लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बना चुका है। जब जब वो तुमसे नहीं मिलता, मसरूफियात का बहाना बनाकर गायब हो जाता है। तुम्हें पता है वो कहाँ जाता है? वो क्लब में होता है और इसकी रातें हर एक नई लड़की के साथ गुजरती हैं। इसे तो नशे की हालत में ये भी पता नहीं होता कि अब तक कितनी लड़कियों के साथ वो सो चुका है। अनाया के लिए ये सब सुनना बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। आंखों में आंसू आ चुके थे, हाथ पैर कांपने लग गए थे। ये क्या कह रही हो तुम? ये सच नहीं है, अनाया ने कहा। मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगी, क्योंकि तुम तो मोहब्बत में अंधी हो चुकी हो। ठीक है, मैं एड्रेस भेजती हूँ, 10 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचो और आज अपनी आंखों से खुद ही देख लो। ये कहकर दूसरी तरफ से कॉल कट चुकी थी। अनाया ने बमुश्किल खुद को संभाला था, क्योंकि इसने अब तक इस बात पर भरोसा नहीं किया था। मैसेज पर एड्रेस आया था जिसको फॉलो करते हुए इसने वहां जाने का फैसला किया। खाला जानी, मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना, ओके। ये कहकर वो जा चुकी थी। तकरीबन 10 मिनट में वो एक होटल के सामने मौजूद थी। रिक्शे का किराया देकर इस होटल के अंदर कदम रखा। वो काउंटर पर गई और वहां खड़ी लड़की से रूम नंबर दिखाकर रास्ता पूछा और सेकंड फ्लोर पर चली गई। रूम मिल चुका था। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखों में आंसू लिए इसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। हाँ, तो फिर तूने क्या सोचा? जैन और अरहम इस वक्त कैंटीन में मौजूद थे, जबकि बिया और हानिया क्लास में थीं। किस बारे में? अरहम ने कॉफ़ी का कप लबों से लगाते हुए पूछा। अबे अपने और बिया के बारे में यार, तूने इसको बताया या नहीं? क्या मतलब, कुछ बताना था? बिया का नाम सुनने की देर थी। अरहम ने जल्दी से कप टेबल पर रखते हुए बड़ी दिलचस्पी से पूछा। यार यही कि तू उससे प्यार करता है।
زین نے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی میں اس سے کوئی پیار ویار نہیں کرتا، سمجھا؟ بس اس رات غصہ آ گیا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں؟ ارحم نے جیب سے موبائل نکالا اور موبائل میں مصروف ہونے لگا، جیسے بات کو نظر انداز کرنا چاہ رہا ہو۔ ہاں تو پیارے، اس کو ہی پیار کہتے ہیں، ورنہ وہ دیکھ سامنے وہ لڑکا اس معصوم سی لڑکی کو کب سے دیکھ رہا ہے، مگر تجھے غصہ نہیں آیا، رائٹ نا؟ مگر تجھے صرف ان لڑکوں پر غصہ آیا جو بیا کو چھیڑ رہے تھے۔ زین نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر سامنے بیٹھی لڑکی پر اشارہ کرتے ہوئے کہا، یار یہاں صورتحال کچھ اور ہے۔ جس کو تو معصوم سی لڑکی کہہ رہا ہے وہ بھی اس لڑکے کو کب سے تاڑ رہی ہے، اوکے نا؟ اور وہ لوگ صرف بیا کو دیکھ نہیں رہے تھے بلکہ قریب آ کر چھیڑ رہے تھے۔ ایسے میں کیا کرتا؟ اسے وہی ان چھچوروں کے پاس چھوڑ آتا۔ مانا کہ وہ بہت بڑی فائٹر ہے، مگر ایسے ڈریس پہن کر اس کے لیے کسی سے لڑنا آسان نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کی ہیلپ کی۔ ارحم نے اپنا موبائل زین سے لیا اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگا، جبکہ ہر بار کی طرح زین اس کے پیچھے چلا۔ یار چلو مان لیا تو ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر پھر وہ دوپٹے والا کیا سین تھا؟ اور پھر تو نے تعریف بھی تو کی تھی نا بیا کی۔ زین تو جیسے آج ہر حال میں ارحم کے دل کے بیا کے لیے جذبات جگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہاں تو میں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا، دوپٹہ پہننا اچھی بات ہے، لڑکی کو دوپٹے میں رہنا چاہیے۔ اور رہی بات تعریف کی، تو جب سامنے سیڑھیوں سے اترتے وجود پر نظر گئی تو ارحم کو تو جیسے کسی نے اسٹیچو ہی کر دیا ہو، کیونکہ ارحم یونٹ دیر سے آیا تھا، اس کا ایک لیکچر مس ہو چکا تھا، اس لیے وہ بیا کو دیکھ نہیں سکا تھا۔ مگر ابھی جب اس نے بیا کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ آج پنجابی سٹائل کی شلوار قمیض پہنے، آنکھوں پر چشمہ لگائے، کھلے بالوں کو لہراتے انداز میں آ رہی تھی، جبکہ آج اس نے کاندھے پر دوپٹہ لیا ہوا تھا، وہ بھی پہلی بار۔ کانوں میں ایئر رنگز، جبکہ لبوں پر ہلکی سی لپ لوز لگی ہوئی تھی۔ صرف ارحم ہی نہیں بلکہ وہاں کھڑے سارے اسٹوڈنٹ بیا کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، اور یہی حال لیکچر کے دوران بھی تھا۔ وہ ساروں کی نظر کو اگنور کرتے ہوئے کینٹین چلی گئی، جبکہ ہانیہ زین کو اسمائل پاس کرتی ہوئی بیا کے پیچھے چلی گئی۔ بیٹا کیا ہوا؟ وہ جا چکی ہے، زین نے ارحم کو ایک ہی جگہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ کون؟ ہاں ہانیہ؟ اچھا، ارحم کہتا ہوا کلاس روم چلا گیا۔ یار ابھی بھی وقت ہے، سوچ لے، اگر تجھے لگتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں تو ٹھیک ہے، تو تنہائی میں بیٹھ کر خود سے سوال کرنا، کیا میں نے کچھ غلط کہا تھا؟ کیا تجھے بیا سے محبت نہیں ہے؟ زین یہ کہہ کر اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ کام ہو گیا بیگم، زین نے میسج کیا۔ وٹ؟ محبت مجھ سے، وہ بھی اس بندر کو؟ تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے، دماغ کا علاج کروا اپنے۔ بیا ہمدانی ہمیشہ کی طرح آج بھی پلیٹ میں 2 برگر لیے انصاف کر رہی تھی، مگر جھٹکا تو تب لگا جب ہانیہ نے اسے ارحم کی حرکت بتائی۔ اور نہیں تو کیا، اور پاگل میں نہیں ہوں، ارحم ہو گیا ہے، وہ بھی تیرے پیچھے۔ میں نے نوٹ کیا تھا وہ تجھے کیسے پاگلوں کی طرح دیکھے جا رہا تھا، ہانیہ نے چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے بیا کو کہا، جبکہ بیا برگر پلیٹ میں رکھ کر اب ہانیہ کو ہی گھور رہی تھی۔ ابے اوئے، یہ تو نے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ میں اسی وقت اس کی آنکھیں پھوڑ دیتی۔ رہنے دے، ورنہ ہر بار کی طرح اس بار بھی تو اس کا وہ مخصوص لاکٹ دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتی۔ ہانیہ نے اس بار وہ بات کہہ دی تھی جو شاید ارحم نے بھی کبھی نوٹ نہیں کی ہوگی۔ بیا ایک پل کے لیے نظریں چرانے والے انداز میں برگر کھانے میں مصروف ہو گئی۔ ویسے بیا ایک بات تو بتا، آخر ایسا بھی کیا ہے اس کے لاکٹ میں جو تو ہر بار اسے کچھ کہتے کہتے چپ ہو جاتی ہے؟ ہانیہ بیا کی ایک کمزوری پکڑ چکی تھی۔ بیا نے ہانیہ کی بات اگنور کر کے ٹھونسنے والے انداز میں برگر کھانا شروع کر دیا، جبکہ ہانیہ یہ بات نوٹ کر چکی تھی۔ کہیں تجھے بھی اس سے پیار؟ ابھی وہ کہنے ہی لگی تھی جب بیا نے منہ سے برگر ختم کرتے ہوئے اسے انگلی سے وارن کیا۔ بات سن، آج تو نے یہ بات کہہ دی، آئندہ ایسا مت کہنا۔ وہ لاکٹ جس بھی شخص کے پاس ہوا اس سے پیار کرنا تو دور کی بات، کبھی زندگی میں غلطی سے بھروسہ بھی نہیں کروں گی، سمجھی تو؟ وہ باقی کا برگر وہی پلیٹ میں چھوڑ کر جا چکی تھی، جبکہ ہانیہ اس کے اس رویے سے بہت حیران تھی کہ صرف ایک لاکٹ کی بات پر وہ کس طرح کا رویہ اختیار کر گئی تھی۔ مجھے تم سے ملنا ہے، مل کر بتاؤں گی، بیا نے سوچا۔
शाह ज़ैब लंदन से वापस पाकिस्तान आ चुका था और अपने आने की खबर इसने शानज़े बेगम को नहीं दी थी। वो शायद सरप्राइज़ देना चाहता था। अभी वो एयरपोर्ट पर मौजूद था, मौसम के तेवर देखकर समझ चुका था कि तेज़ बारिश होने वाली है। इसलिए वक्त ज़ाया किए बिना वो टैक्सी में बैठकर घर की तरफ रवाना हो गया था। तकरीबन वो 15 मिनट में घर के बाहर मौजूद था। वो घर के अंदर दाखिल हुआ, सारे मुलाजिम अचानक उसे यहाँ देखकर हैरान रह गए। अस्सलाम वालेकुम शाजी बाबू, आप यूं अचानक, कैसे हैं आप? इनमें से सबसे पुराने मुलाजिम रहीमुद्दीन, जो तकरीबन शाह ज़ैब के पैदा होने से भी पहले से यहाँ मुलाजमत करते थे, आगे बढ़कर कहने लगे। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। अम्मी जान किधर हैं? शाह ज़ैब ने आंखों पर से चश्मा उतारते हुए पूछा। वो एक सादा शख्सियत का मालिक था। वो एक सुलझा हुआ, बाअदब, मीठे लहजे और ठंडे दिमाग का मालिक था। अपने वालिद के गुजर जाने के बाद इसने अपने चाचा के साथ मिलकर सारा बिजनेस संभाला हुआ था। हमदानी साहब दूसरे शहर में ज़रूर थे, मगर बिजनेस के सिलसिले में अक्सर इस्लामाबाद आया करते थे और उन्होंने ही इसे बिजनेस के मामलात की वजह से लंदन भेजा था। अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। शानज़े बेगम, जो इस वक्त शाह ज़ैब की तस्वीर लिए आंसू बहा रही थीं, अचानक से चौंकी। जब सामने अपने बेटे को खड़ा पाया तो इनके जैसे जिस्म में जान आ गई हो। वालेकुम अस्सलाम। वो बेयकीनी की कैफियत में सोफे से उठकर शाह ज़ैब के पास आ खड़ी हुई। कैसी हैं आप अम्मी जान? शाह ज़ैब ने इनका हाथ पकड़कर चूमा, जबकि वो अब तक बेयकीनी की हालत में थीं। शाह ज़ैब का लम्स महसूस करके तड़प उठी। मेरा बच्चा, मेरा शहज़ादा। वो शाह ज़ैब को गले लगाकर रोने लगी। आखिर पूरे 2 साल बाद इसे देख रही थी वो। अम्मी जान ना रोएं, देखें मैं आपके पास आ गया हूँ और अब पक्का कहीं भी नहीं जाऊँगा। शाह ज़ैब ने माथा चूमते हुए नरमी से लहजे में कहा। मैं अब कहीं जाने भी नहीं दूंगी। शाह ज़ैब के आने से पहले भी वो रो रही थीं, लेकिन शाह ज़ैब के आने के बाद इनके दुख के ये आंसू अब खुशी के आंसुओं में बदल गए थे। अच्छा ना, अब रोएं तो ना, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। शाह ज़ैब ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, जबकि इसके इस अंदाज पर शानज़े बेगम मुस्कुराईं और मुलाजिमा को बुलाकर शाह ज़ैब की पसंद का खाना तैयार करने को कहा। बेटा, तुम मुंह हाथ धोकर थोड़ा आराम कर लो, तब तक खाना तैयार हो जाएगा। ये कहकर वो किचन में चली गईं, जबकि शाह ज़ैब एक नज़र ऊपर वाले बंद कमरे में डालकर अपने कमरे में चला गया था। शायद इसकी नज़रें किसी की तलाश में थीं। खाने के बाद चाय का कहकर शानज़े बेगम अपने कमरे में आ गई थीं, जबकि शाह ज़ैब पहले से ही वहाँ मौजूद था। शानज़े बेगम के आते ही वो इनकी गोद में सर रख कर लेट गया था और शानज़े बेगम इसके बालों में हाथ फेर रही थीं। तबीयत कैसी रहती है आपकी? आंखें बंद करते हुए इसने सवाल किया था। बिल्कुल ठीक रहती हूँ बेटा। अच्छा, काफ़ी सुनाटा लग रहा है। शानज़े बेगम समझ चुकी थी इसकी बात का मतलब। खुलकर पूछ सकते हो। शानज़े बेगम की बात पर शैज़ी ने आंखें खोली। क्या मतलब अम्मी जान? मुझे पता है तुम किसका कह रहे हो। अभी वो बाहर गई है, थोड़ी ही देर में बस आ जाएगी। शानज़े बेगम की बात पर शाह ज़ैब मुस्कुराया था। बातें करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। न जाने कब उसे नींद लग गई और वो गहरी नींद सो गया था। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, सामने का मंजर देखकर इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। क्या वो वही शख्स का जिसकी मोहब्बत पर वो अंधा एतमाद कर चुकी थी, जिसको वो कभी किसी और के साथ तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी? आज वही शख्स किस तरह, किस हालत में किसी और के साथ मौजूद था। ये एक कमरा था जहां मौजूद एक टेबल जिस पर वाइन की बोतलें और मोमबत्तियां सजी हुई थीं, एक सोफ़ा जहां शहरयार की शर्ट और इस लड़की के कपड़े पड़े थे, एक बेड जहां इसकी मोहब्बत किसी और के साथ मौजूद इसके एतबार का तमाशा बना चुकी थी। नहीं, अनाया की आंखें लाल हो चुकी थीं, जबकि अनाया की आवाज़ सुनकर शहरयार, जो इस वक्त फरीहा पर झुका हुआ था, नज़रें उठाकर सामने दरवाजे पर देखने लगा। फरीहा, जो इस वक्त शहरयार के नीचे लेटी हुई थी, अनाया को देखकर मुस्कुराने लगी। जान, क्या हुआ, रुक क्यों गए? फरीहा ने कहा। शहरयार ने धक्का देने वाले अंदाज में इसे खुद से दूर किया और जल्दी से उठकर सोफे पर पड़ी शर्ट पहनकर अनाया के पास भागते हुए आने लगा। इसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अनाया, तुम गलत समझ। अभी वो इतना ही कह सका था जब अनाया 2 कदम पीछे हुई। वहीं रुको, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना।
आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं, सर की नसें उभरी हुई थीं, चेहरे पर बिखरे दर्द की तासरात को बआसानी देखा जा सकता था। अनाया, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, ये एक साजिश है। वो फिर से 2 कदम आगे आया, इसे इस वक्त अपनी जान जाती दिखाई दे रही थी, जबकि फरीहा अब बैठ के क्राउन से लगकर चादर ठीक करते हुए एक शैतानी मुस्कुराहट लबों पर लिए इंजॉय कर रही थी। साजिश तो आपने मेरे साथ की है, कितना टूट कर चाहा था आपको और आपने तोड़ कर रख दिया मुझे। आप मुझे धोखा देते रहे, झूठ बोलते रहे और मैं समझती रही कि आपको भी मुझसे मोहब्बत है। मगर मैं गलत थी, आपकी दुनिया में मोहब्बत लिबास उतारने को कहते हैं ना। आज के बाद मैं आपके रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। अनाया रोते हुए अपने बेजान वजूद के साथ वहां से जा चुकी थी, जबकि शहरयार को अपना सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था। जाने दो इसे, तुम अपना वक्त एक ऐसी लड़की के साथ जाया कर रहे थे जिसको तुम पर भरोसा तक नहीं है। फरीहा बेड से उठकर शहरयार के पीछे आ खड़ी हुई, जबकि हाथ शहरयार की गर्दन पर था। शहरयार ने गुस्से से इसका हाथ झटका और एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। मैं सोच भी नहीं सकता तुम इतनी घटिया निकलोगी। ये मत समझना तुम अपनी चाल में कामयाब हो गई। मैं तुम्हारी ये साजिश नाकाम बना दूंगा। शहरयार होटल के रूम से बाहर जा चुका था। चाहे तुम कुछ भी कर लो शहरयार, तुम मुझे ना भी मिलो तो कोई दुख नहीं, मगर मेरा मकसद सिर्फ तुम दोनों को हमेशा के लिए जुदा करना है और मैं इस मकसद को पूरा करने के लिए हर हद पार कर दूंगी। फरीहा ने सोचा। शहरयार के जाते ही इसने खुद के वजूद पर लिपटी चादर को हटाकर बेड पर फेंक दिया, क्योंकि वो कपड़े पहने हुई थी। ये सब ड्रामा तो इसने अनाया को दिखाने के लिए किया था। होटल से बाहर आकर इसने अनाया को हर जगह देखा, मगर शायद वो घर जा चुकी थी। इसने बहुत बार अनाया को कॉल्स की, मगर अनाया ने रिसीव नहीं की। वो इस वक्त अनाया के घर के बाहर खड़ा था, मगर खिड़की बंद थी और हर बार की तरह आज भी वो 1 घंटे तक इंतजार करता रहा, मगर शायद वो उम्मीद छोड़ चुका था। मगर एक आखिरी बार इसने अनाया को मैसेज किया था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, शायद अनाया के आंसुओं को देखकर आसमान भी रोने के इरादे रखता था। अनाया अपने कमरे में अपने टूटे हुए वजूद के साथ बिखरी पड़ी थी। शांजी बेगम इससे पूछकर थक गई थी, मगर इसने दरवाज़ा नहीं खोला था। बहुत हिम्मत करके इसने खिड़की खोली थी ताकि बाहर का मौसम देख सके। आंधी तूफान वाली बारिश शुरू हो चुकी थी। जैसे ही इसने खिड़की खोली, सामने खड़े शख्स पर नजर गई। वो कोई और नहीं बल्कि शहरयार था। वो न जाने कब से इस तूफानी बारिश में खड़ा अनाया का इंतजार कर रहा था। अनाया को इसकी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था। शहरयार नम आंखें लिए अनाया को ही देख रहा था। अनाया कैसे इसे इस तरह से बारिश में भीगने देती। जो भी था, आखिर प्यार था उसका। अनाया ने सीढ़ियां उतरते ही बाहर का रुख किया। वॉचमैन आज गेट पर मौजूद नहीं था। शायद बारिश की वजह से सर्वेंट क्वार्टर में जा चुका था और शानज़े बेगम भी अनाया को सोता हुआ समझकर अपने कमरे में जा चुकी थी। इसलिए घर में फिलहाल कोई ऐसा नहीं था जिसकी नज़र अनाया पर जाए। गेट खोलकर वो घर के पीछे वाली साइड पर आई थी, जहां शहरयार तेज बारिश में खड़ा सर्दी से कांप रहा था। अनाया को देखते ही इसके करीब आया और अनाया का हाथ थामा। अनाया, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे और सिर्फ तुम ही से मोहब्बत करता हूँ। प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। अनाया ने अपना हाथ पीछे किया, जिसका मतलब साफ वाजिया हो रहा था कि वो नहीं चाहती थी कि शहरयार इसे छुए। मोहब्बत? ये कैसी मोहब्बत थी आपकी? अनाया का वजूद सर्दी से कांप रहा था। इसने लरजते होंठों से ये अल्फाज अदा किए थे। अनाया, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? ये सब साजिश है तुम्हें मुझसे दूर करने की। शहरयार ने फिर से इसका हाथ थामा, जबकि शहरयार महसूस कर सकता था अनाया का वजूद सर्द पड़ रहा था। मैं कभी यकीन ना करती शहरयार, अगर मैं आपको इस होटल के कमरे में किसी और के साथ इस हालत में ना देखती। अनाया, मैं सच कह रहा हूँ, उसने मुझे कॉल की थी खुद किसी अननोन नंबर से और इसने मदद मांगी थी। वो रो रही थी। मैं सिर्फ इसकी हेल्प करने गया था। मुझे अगर ज़रा भी इल्म होता कि ये भी इसकी कोई साजिश है तो मैं कभी ना जाता। शहरयार अब इसके करीब आ चुका था। अगर वो इसकी कोई साजिश थी तो आप इसके बताए हुए जगह पर कैसे चले गए? क्या आपको नहीं पता था वो होटल है? अनाया, मैं सब क्लियर कर दूंगा, मुझे बस एक मौका दे दो। मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब सवालों के जवाब दे दूंगा। मैं साबित कर दूंगा ये सिर्फ एक साजिश थी।
شہریار اب انایا کے بہت قریب تھا۔ انایا کو اس لڑکی کے الفاظ یاد آ گئے۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے اب تک کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہے؟ کیا آپ عیاش باز ہیں؟ کیا آپ کی راتیں روز ایک نئی لڑکی کے ساتھ گزرتی ہیں؟ انایا نے پوچھا۔ شہریار کے ہاتھ سے انایا کا ہاتھ اچانک آزاد ہوا۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ آخر کرتا بھی کیا؟ وہ جھوٹ تو نہیں کہہ سکتا تھا، وہ ایسا ہی تھا۔ اس کا ماضی بہت شرمناک تھا۔ کیوں چپ کھڑے ہیں آپ؟ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ انایا اسے نظریں جھکائی دیکھ کر سمجھ چکی تھی۔ ہاں یہ سچ ہے، میں بہت گھٹیا انسان ہوں۔ شاید اس دنیا میں مجھ جیسا شخص کوئی بھی دوسرا نہیں ہوگا، لیکن میں نے کسی کے بھی ساتھ زبردستی نہیں کی۔ کلب میں لڑکیاں اپنی مرضی سے، مگر یہ بھی سچ ہے جب سے تم سے میری زندگی میں آئی تھی، کسی کو چھونا تو دور کی بات، میں نے کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ انایا کے آنے کے بعد اس نے کبھی کسی لڑکی کو دیکھا تک نہیں تھا، اور دیکھتا بھی کیسے جب اس کے دل و دماغ پر ہر وقت صرف انایا ہی چھائی رہتی تھی۔ مگر یہ بھی تو سچ تھا، اس نے کبھی انایا کو اپنا ماضی نہیں بتایا تھا، شاید کھو دینے کے ڈر سے۔ اگر وہ خود انایا کو اپنا ماضی بتا دیتا تو ظاہر سی بات ہے انایا کو درد جب بھی ہوتا، مگر اپنی محبت پر یقین بھی کرتی کہ اس نے سب کچھ چھپایا تو نہیں۔ مگر وہ اب بھی اس بات سے انجان تھی کہ اور بھی ایسی باتیں ہیں جو اس سے چھپی ہوئی ہیں۔ کاش یہ سب آپ خود بتا دیتے تو آپ کا ماضی سمجھ کر معاف کر دیتی، مگر انایا اس سے ہاتھ چھڑا کر واپس جا چکی تھی۔ شہریار زمین پر بیٹھ کر اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے وہ اس کے بنا کیسے جیے گا؟ کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ انایا اسے معاف کر دے؟ انایا جب گھر میں آئی تو شانزے بیگم کچن میں پانی کا جگ رکھنے آئی تھی۔ اسے اس طرح بارش میں بھیگا ہوا دیکھ کر وہ اس کے پاس آئیں۔ بیٹا سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم اٹھی کب؟ اور یہ کیا، تم تو پوری بھیگی ہوئی ہو، کیا تم بارش میں نہائی تھی؟ شانزے بیگم اس کے پھیکے پڑے چہرے کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں خالہ جانی، وہ میری آنکھ کھل گئی تھی، سوچا کچن میں جا کر کچھ کھا لوں، مگر جب باہر بارش دیکھی تو کچھ دیر لان میں جانے کا دل کیا، سو بھیگ گئی۔ انایا نہیں چاہتی تھی کہ اس کی خالہ پریشان ہو، وہ یہاں 2 سال سے اپنی خالہ کے ساتھ رہ رہی تھی۔ شانزے بیگم کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ شادی کے 2 سال بعد ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اصغر ہمدانی صاحب اکثر بزنس کو لے کر بیمار رہا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے بیٹے کی پیدائش کے بعد اپنے حصے کے شیئرز شاہ زیب کو دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر جب شاہ زیب 18 سال کا ہوا تو اس نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ بزنس میں بھی سنبھالا تھا۔ 2 سال بعد اصغر صاحب کو بزنس میں لاس ہونے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا اور انتقال ہو گیا۔ جب سے اب تک ان کے حصے کا بزنس شاہ زیب نے سنبھالا، اور نہ صرف سنبھالا بلکہ بزنس کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ شانزے بیگم انایا کی پیدائش کے بعد سے انایا کو اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتی تھیں، اور انہوں نے کئی بار اپنی بہن صباحت سے شاہ زیب کے لیے انایا کو مانگنے کی بات کی تھی، مگر ابھی ان کی عمر کم تھی جبھی انہوں نے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ صفدر صاحب کے کہنے پر شاہ زیب لندن چلا گیا تھا اور شانزے بیگم اکیلی رہ گئی تھیں، جبکہ صباحت بیگم کافی بار اپنی بہن کو اپنے گھر رہنے کا کہہ چکی تھیں، مگر شانزے بیگم نے انایا کو اپنے پاس بلوا لیا تھا۔ تب سے اب تک انایا ان کے پاس ہی رہتی تھی، اور شاہ زیب کے آنے کے بعد صفدر صاحب بھی ان کے ہی شہر شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ارے تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، شانزے بیگم نے انایا کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ بیٹا تم جلدی سے جا کر کپڑے بدل لو، میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں، کھانے کے بعد دوائی لازمی لینی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں جا چکی تھیں، جبکہ انایا سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی۔ باتھ روم جا کر اس نے شاور کھولا اور شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ آج کا دن اس کے لیے قیامت کا دن تھا۔ وہ شہریار کے بنا کیسے رہے گی؟ نہ جانے وہ کبھی شہریار کو معاف کر پائے گی بھی یا نہیں۔ کیا امی جان، اگر اسے زیادہ بخار ہے تو ہمیں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے۔ آپ کل رات ہی مجھے اٹھا دیتی نا؟ ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے شاہ زیب نے شانزے بیگم سے فکر مندانہ انداز میں کہا تھا، کیونکہ جب سے وہ گھر آیا تھا انایا اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ آج شانزے بیگم نے اس کی طبیعت کا بتایا تھا۔ بیٹا رات بہت ہو گئی تھی اس لیے میں نے تمہیں نہیں جگایا، اور میں ابھی جا کر دیکھتی ہوں، شاید اس کا بخار اتر چکا ہو۔ ابھی باتیں ہو ہی رہی تھی جب انایا سیڑھیاں اترتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر آنے لگی، مگر ایک لمحے شاہ زیب کو دیکھ کر حیران رہ گئی،
جبکہ شاہ زیب اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بالکل نہیں بدلی تھی، 2 سال پہلے جیسی دکھتی تھی آج بھی ویسی ہی تھی، بس بدلا تھا تو اس کا شاہ زیب سے رویہ، جو کہ شاہ زیب نوٹ کر چکا تھا۔ السلام علیکم شہزی، آپ کب آئے؟ اور خالہ جانی آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وعلیکم السلام، عنایا نے مسکراتے ہوئے سلام کیا، جبکہ اس کی مسکراہٹ دل میں اتارتے ہوئے شاہ زیب نے جواب دیا، بیٹا شاہ زیب کل ہی آ گیا تھا جب تم سالگرہ میں گئی ہوئی تھی، اور پھر موقع ہی نہیں ملا بتانے کا۔ خیر یہ بتاؤ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ شانزے بیگم نے عنایا کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیک کیا، جبکہ شاہ زیب کی نظر اب بھی عنایا پر ہی تھی۔ وہ آج بھی کتنی معصوم لگ رہی تھی، وہ بچپن سے ایسی ہی تھی، معصوم، نرم مزاج، رحم دل۔ میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ شانزے بیگم اٹھ کر کچن میں چلی گئیں۔ تم کیسی ہو عنایا، اور بخار کیسے ہو گیا تھا تمہیں؟ کیا خیال نہیں رکھتی تم اپنا؟ شاہ زیب نے ہر بار کی طرح نرم لہجے میں عنایا سے پوچھا۔ وہ کل رات بارش میں بھیگ گئی تھی جبھی شاید بخار ہو گیا تھا، اب کافی بہتر ہے، عنایا نے نزاکت سے باریک سی آواز میں جواب دیا۔ تمہیں آج بھی بارش پسند ہے؟ یاد ہے جب تم چھوٹی سی تھی تمہیں خالہ کتنا منع کرتی تھی بارش میں جانے سے، مگر مجال ہے جو بارش کے معاملے میں تم ان کی سن لو۔ شاہ زیب اس کی بارش والی بات سن کر مسکرایا تھا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ سامنے بیٹھا وجود اس بار درد کی تکلیف اور غم کی بارش میں بھیگا تھا۔ جی یاد ہے، اور آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ عنایا کو کل والی بات یاد آ گئی تھی، مگر وہ غلطی سے بھی اس بات کو یاد کر کے اپنے چہرے پر سجی جھوٹی مسکراہٹ مٹانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بات کا رخ بدلا۔ میں بھی ٹھیک الحمدللہ، تمہاری سٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ شاہ زیب نے اس کی آنکھوں میں اداسی دیکھی تھی۔ جی اللہ پاک کا شکر ٹھیک جا رہی ہیں، عنایا نے جواب دیا۔ اتنے میں شانزے بیگم ناشتہ لے کر آ چکی تھیں۔ عنایا ناشتہ کرنے لگی جب شاہ زیب کا موبائل رنگ کیا۔ شاہ زیب صفدر صاحب سے بات کرنے کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے اپارٹمنٹ میں موجود تھا، ہاتھ میں سگریٹ لیے وہ مسلسل عنایا کو سوچ رہا تھا۔ وہ شرمندہ تھا اپنے ماضی سے، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اپنے ماضی سے کتنا بھی بھاگ جائے مگر ماضی کبھی مٹ نہیں سکے گا۔ آخر کس طرح سے وہ عنایا کو اپنی محبت کا یقین دلاتا؟ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا جب ذوحان اس کے روم میں آیا اور روم کی حالت دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ شہریار کتنے غصے میں تھا۔ شہریار یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے اپنا، اور کب تک ایسے ہی بیٹھے رہو گے تم؟ میں نے منع بھی کیا تھا دور رہو اس لڑکی سے، آگے جا کر مسئلہ ہو سکتا ہے، دیکھ لیا نا اب کیا کرو گے اب تم؟ یہ مت بھولو جو حال تمہارا ہے اس سے بھی زیادہ برا حال عنایا کا ہوگا۔ ذوحان اس کے حلیوں کو دیکھ کر کہنے لگا، یار وہ میرا سب کچھ ہے، میں اسے اب نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا واقعی؟ ابھی تو اسے صرف تمہارا ماضی پتہ چلا ہے، مگر سوچو کیا ہوگا جب اسے تمہاری منگنی کے بارے میں پتہ چلے گا۔ ذوحان نے اسے کچھ اور بھی یاد دلایا جو وہ 1 سال پہلے بھول چکا تھا۔ یار پلیز یہ اس منگنی والی بات کو مت دہراؤ، بس ایک بار عنایا مجھے معاف کر دے، پھر میں ڈیڈ سے بات کروں گا عنایا کے بارے میں۔ شہریار نے بات مکمل کر کے کش لگایا۔ اچھا اور اگر اس نے تمہیں معاف نہیں کیا تو؟ اور کب کرو گے تم انکل سے بات؟ تمہیں پتہ بھی ہے نا کچھ ہی مہینوں میں عالیہ پاکستان آ جائے گی، اور پھر پتہ ہے نا کیا ہوگا؟ ذوحان ایک ایک کر کے سارے مسئلے اس کے سامنے رکھ کر اس سے سوالات کر رہا تھا، مگر شہریار پر جیسے ان باتوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو بس اتنا چاہتا تھا کہ عنایا اسے کسی طرح معاف کر دے۔ یہ سب چھوڑو اور میری بات دھیان سے سن، مجھے آج عنایا سے ملنا ہے ہر حال میں۔ پتہ کر وہ یونیورسٹی گئی ہے یا نہیں، اگر نہیں تو پھر میرے پاس ایک پلان ہے اس سے ملنے کا۔ اس نے ذوحان کو سارا پلان سمجھایا تھا۔ وہ یہ تو جانتا ہی تھا عنایا کبھی بھی اس کی کال ریسیو نہیں کرے گی، اس لیے اس بار اس کا پلان کچھ الگ تھا۔ وہ ہر حال میں عنایا کو اپنے پیار کا یقین دلانا چاہتا تھا۔ کیا واقعی؟ مگر مجھے کافی حیرت ہے۔ ہانیہ زین کو بیا والی بات بتا چکی تھی، جس پر زین بھی کافی حیران تھا۔ ہاں ایسا ہی ہے، نہ جانے کیوں وہ اس کے لاکٹ کو دیکھ کر عجیب ریئیکٹ کرتی ہے، مگر وجہ اس نے اب بھی نہیں بتائی۔ ہانیہ اور زین بیا کے دل میں ارحم کے لیے سافٹ کارنر بنانا چاہتے تھے۔ ارحم کو تو زین تھوڑا بہت کنونس کر چکا تھا، مگر بیا ہمدانی کو تو محبت کے نام سے ہی نفرت تھی۔ اس کو راضی کرنا مطلب بہت ہی کوئی ناممکن سا کام تھا۔
زین تم ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ ارحم کو کہو وہ لاکٹ ہی نہ پہنے۔ اب اس لاکٹ سے بیا کو کیوں اتنی نفرت ہے یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن اب یہی ایک حل ہے، شاید پھر بیا بھی اس کے بارے میں سوچنے پر راضی ہو جائے۔ زین اس کی بات سن کر نظریں چکا گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہانی، ارحم عباس خان جان تو دے سکتا ہے مگر وہ لاکٹ کبھی بھی نہیں اتارے گا۔ ہانیہ بیا سے زیادہ زین کی بات پر حیران ہوئی تھی۔ مگر کیوں؟ آخر ایسا بھی کیا ہے اس لاکٹ میں؟ ہانیہ نے آئیبرو کا زاویہ بناتے ہوئے زین سے پوچھا۔ چھوڑو یہ سب، چلو تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ زین نظریں چرانے والے انداز میں وہاں سے اٹھ کر یونیورسٹی سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ ہانیہ حیرانی کی کیفیت میں موجود تھی۔ آخر یہ لاکٹ والا کیا معاملہ ہے؟ مجھے کچھ بھی کر کے بیا سے پوچھنا ہی پڑے گا۔ ہانیہ ابھی یہی سوچوں میں مصروف تھی جب زین کا میسج آیا۔ ہانیہ جلدی باہر آؤ، صوبیہ آنٹی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ اپنی امی کی طبیعت کا سن کر تو اس کی جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ جلدی سے بیگ اٹھائے بھاگنے والے انداز میں یونیورسٹی کے باہر جانے لگی تھی۔ بیا لاکٹ والے واقعے کے بعد ہانیہ کو بنا بتائے ہی یونیورسٹی سے گھر آ گئی تھی۔ یہ ایسا دوسری بار ہوا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی ہانیہ کو ایسے چھوڑ کر نہیں آتی تھی، کیونکہ ہانیہ اب اکثر زین کے ساتھ ہی گھر جایا کرتی تھی، اس لیے بیا آج بنا بتائے وہاں سے آ گئی تھی۔ مگر جب وہ گھر آئی تو صباحت بیگم گھر پر موجود نہیں تھی۔ ملازم نے بتایا تھا وہ صوبیہ بیگم کے ساتھ ہاسپٹل میں ہیں، اس لیے بنا کچھ کھائے بیا بھی ہاسپٹل چلی گئی تھی، اور صوبیہ بیگم کے کہنے پر ہی اس نے زین کو میسج کر کے ہانیہ کی امی کے بارے میں بتایا تھا۔ زین گاڑی تیز چلائیں پلیز، اور آپ کو پتہ بھی ہے امی کو یوں اچانک سے کیا ہوا ہے۔ ہانیہ پلیز پریشان مت ہو، میں نے بیا سے پوچھ لیا ہے، صباحت آنٹی ہاسپٹل میں ہی ہیں تمہاری امی کے پاس، اور ہم جا رہے ہیں نا، وہیں جا کر پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا ہے۔ زین ہانیہ کو پریشان دیکھ کر گاڑی اور تیز چلانے لگ گیا۔ تقریباً 10 منٹ کے اندر وہ ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ زین نے انابیہ کو کال کی اور وارڈ کا پوچھا، جبکہ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس میں ہمت کہاں تھی کہ وہ اپنی ماں کو اس حال میں دیکھتی۔ ہانیہ اور زین سیکنڈ فلور پر پہنچے جہاں انہیں بیا نظر آئی۔ بیا جلدی سے بھاگ کر ہانیہ کے پاس آئی اور ہانیہ کو روم کے اندر امی کے پاس جانے کا کہا۔ ہانیہ جلدی سے سامنے روم میں چلی گئی۔ زین بھائی آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس وقت بیا وہ پہلے والی بیا نہیں لگ رہی تھی۔ ہاں بولو انابیہ، کیا ہوا ہے آنٹی کو؟ زین بیا کے اس انداز پر سمجھ چکا تھا کوئی نہ کوئی سیریس مسئلہ ہے۔ زین بھائی صوبیہ آنٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ان کی رپورٹ ٹھیک نہیں آئی، سمجھ نہیں آ رہا ہانیہ کو کیسے بتاؤں، اس لیے میں نے ابھی موم کو بھی منع کر دیا ہانیہ کو سچ بتانے سے۔ بیا کا چہرہ اتر چکا تھا، وہ آخر کس طرح ہانیہ کو اس کی ماں کی بیماری کے بارے میں بتاتی؟ کیا مطلب بیا، کیا ہوا ہے آنٹی کو؟ آخر بتاؤ تو پلیز۔ آنٹی کی طبیعت کچھ ہفتوں سے بہت زیادہ خراب تھی، وہ اسکول بھی نہیں جا رہی تھی پڑھانے، اور یہ بات انہوں نے سب سے چھپائی تھی، ہانیہ سے بھی، اور اب ان کا مرض بہت بگڑ چکا ہے۔ ڈاکٹر اپنی ہر کوشش کر چکے ہیں مگر آنٹی کو اب دعاؤں کی ضرورت ہے۔ زین کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مگر ہانیہ کو کیسے بتائیں گے یہ سب؟ یہ تو میں نہیں جانتی۔ اوکے ویٹ، میں امی کو لے کر آتا ہوں، پلیز تم ہانیہ کے پاس رہنا۔ یہ کہہ کر زین چلا گیا تھا، جبکہ بیا روم میں چلی گئی تھی۔ امی کیا ہوا ہے آپ کو اچانک سے؟ یہ کیا حالت ہو گئی آپ کی؟ صبح تک تو آپ بالکل ٹھیک تھیں، پھر اچانک؟ ہانیہ اپنی امی کو بیڈ پر پڑے یوں ڈرپ لگتے دیکھ کر رونے لگی، جبکہ صباحت بیگم نے اسے حوصلہ دیا۔ مگر وہ کیا کرتی، اس کی تکلیف ہی ایسی تھی۔ پہلے بھی وہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھو چکی تھی، مگر اب وہ اپنی دوسری ماں کو کھونا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ بیٹا پریشان مت ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم زین کو بلاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ ابھی زین کا نام لیا ہی تھا جب زین آمنہ بیگم کو لے کر آ چکا تھا۔ آمنہ بیگم بھی صوبیہ بیگم کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھیں، مگر انہوں نے ہانیہ کو گلے لگایا اور صوبیہ کو حوصلہ دیا کہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ صوبیہ بیگم اپنی رپورٹ کے بارے میں جانتی تھیں، اس لیے انہوں نے آمنہ بیگم اور زین سے ایک درخواست کی، جن کو سن کر وہاں موجود سبھی لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ ارحم یونیورسٹی سے آنے کے بعد نورین بیگم کے کمرے میں تھا۔ بیٹا تمہارے امتحان کب ہیں؟ موم یہی کوئی 2-3 ہفتے رہ گئے، بٹ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آپ کو ڈیڈ کے پاس جانا ہے، اگر آپ کہیں تو میں ڈیڈ سے بات کروں اس بارے میں۔ ارحم نے نورین بیگم کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا۔
نہیں نہیں، مجھے تمہارے ڈیڈ کے پاس نہیں جانا، میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ تم امتحانوں کے بعد شادی کے بارے میں سوچو۔ میرا اکیلے اس ویران گھر میں دم گھٹنے لگتا ہے، میں چاہتی ہوں گھر میں رونق ہو جائے۔ ارحم یک دم اٹھ بیٹھا اور حیرانی سے دیکھنے لگا۔ موم آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ شادی، وہ بھی میری؟ نورین بیگم اس کی حیرانی دیکھ کر خود حیران ہونے لگی۔ ارے تم تو ایسے حیران ہو رہے ہو جیسے میں جنگ پر بھیج رہی ہوں تمہیں۔ اور ہاں، اگر کوئی لڑکی پسند آئے تو مجھے بتانا، میں خود اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر جاؤں گی۔ موم مجھے کوئی لڑکی نہیں پسند، آپ تو جانتی ہیں، مجھے ان سب میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں، ارحم نے بیزار لہجے میں کہا، جبکہ پسند والی بات پر اس کی آنکھوں کے سامنے بیا کا چہرہ آیا تھا۔ سوچ لو، پھر میں اپنی پسند کی بہو لے آؤں گی۔ نورین بیگم کی بات پر ارحم نے آئی برو کا زاویہ بنایا، جبکہ نورین بیگم اس کے چہرے کے تاثرات سمجھ گئی تھی۔ موم مجھے ایک لڑکی پسند ہے، وہ جلدی سے کہنے لگا۔ اچھا، مگر ابھی کچھ دیر پہلے تو… وہ کیا ہے نا موم، مجھے اب تک خود سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ مجھے پسند ہے یا نہیں، مگر مجھے برا لگتا ہے جب اسے کوئی اور دیکھے۔ ارحم اپنی ہی سوچوں میں گم سا بول رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، میں چاہتی ہوں جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، ماضی میں ہونے والی غلطیاں کبھی نہ کرنا۔ ڈونٹ وری موم، مجھے کچھ وقت دیں، ایگزامز کے بعد میں آپ کو کنفرم بتا دوں گا۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کا یہ اکیلا پن جلد دور ہو جائے گا اور پھر ہم سب ایک ساتھ مل کر رہیں گے۔ نورین بیگم نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، جبکہ ارحم آہستہ آہستہ بیا کو لے کر سیریس ہونے لگا تھا۔ ابھی انہی سوچوں میں گم تھا جب زین کا میسج آیا۔ موم مجھے کام سے جانا ہے، اوکے؟ آپ کھانا کھا لیجئے گا اور میڈیسن بھی لے لیجئے گا، اوکے؟ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، جبکہ نورین بیگم آج دل سے مسکرا رہی تھیں کہ ان کا بیٹا آج بھی ان سے محبت کرتا ہے، مگر شوہر جس نے پیرس جانے کے بعد پلٹ کر خبر بھی نہیں لی، وہ آخر اتنی سزا کاٹ تو چکی تھیں، مگر یہ کہاں جانتی تھیں کہ ایک بار پھر سے انہیں ماضی کی غلطیوں پر پچھتانا پڑے گا۔ یار میں نے امی سے بات کر لی، پلیز، پیپرز ختم ہوتے ہی ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ اس وقت وہ ہسپتال کی کینٹین پر موجود تھے۔ زین ارحم کو سب کچھ بتا چکا تھا۔ صوبیہ بیگم نے آمنہ بیگم سے ہانیہ اور زین کے نکاح کرنے کی بات کی تھی، جس پر ہانیہ اور زین دونوں ہی بہت کنفیوز تھے۔ آخر کس طرح وہ اتنی جلدی شادی کر لیتے، مگر تقدیر کو شاید یہی منظور تھا، یا شاید ہانیہ کی مہینوں بھر کی دعائیں قبول ہونے لگی تھیں۔ یہ بھی صحیح ہے، چلو جو ہوگا انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ تو نے ہانیہ سے بات کی؟ وہ کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ ارحم نے چائے کا گھونٹ پی کر زین سے سوال کیا۔ نہیں، میری ہانیہ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ اپنی امی کا فیصلہ ہر حال میں مانے گی، اور اب جب میری امی بھی راضی ہیں تو مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں۔ میرے خیال سے اس فیصلے میں کوئی برائی نہیں۔ ارحم اس کی بات سے اتفاق کرنے لگا۔ ابھی ان باتوں میں مصروف تھے جب زین کو ہمدانی صاحب آتے ہوئے نظر آئے۔ زین اور ارحم دونوں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے صوبیہ بیگم کی طبیعت پوچھی کیونکہ وہ انہیں اپنی چھوٹی بہن کی طرح عزیز تھیں۔ زین انہیں روم میں لے گیا تھا، جبکہ ارحم بھی ساتھ چلا گیا۔ سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے وہ سیکنڈ فلور پر آ گئے تھے۔ ارحم کی نظروں کو جس کی تلاش تھی آخر وہ اسے نظر آ ہی گئی تھی۔ زین ہمدانی صاحب کے ساتھ روم میں چلے گئے، جبکہ ارحم شاید اس جگہ پر بھی اسے تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نائس۔ بیا کرسی پر بیٹھے اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ ارحم کی آواز پر اسے دیکھنے لگی مگر اگنور کر گئی۔ ایک بات بتاؤ، تم سارے زمانے سے لڑ لیتی ہو مگر مجھے اگنور کیوں کرتی ہو؟ وہ بیا کے برابر سیٹ پر آ بیٹھا۔ یار فضول میں میرا دماغ شارٹ نہ کرو، بیا نے نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ او اچھا، ویسے ان کپڑوں میں اچھی لگ رہی ہو۔ آج صبح والی بات جو اب تک دل میں تھی بول ہی ڈالی۔ وٹ یو مین؟ بیا نے غصے سے اسے دیکھا۔ آئی مین دوپٹہ پہن کر اچھی لگتی ہو، ایسے ہی روز پہنا کرو۔ میں پہنوں نہ پہنوں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم میرے شوہر نہیں لگتے۔ آخری والے جملے کو بول کر وہ تھوڑا پچھتائی تھی۔ کیا پتہ لگ جاؤں، آئی مین ہو جاؤں، پھر کیا کرو گی؟ ارحم نے یک طرفہ مسکراتے ہوئے کہا، جس سے صاف پتہ چل رہا تھا وہ اس وقت شرارتیں کرنے کے موڈ میں ہے۔ او ہیلو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، سمجھیں؟ مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی، اور تمہیں شوہر بنانے سے اچھا میں اس فٹیچر سے شادی کر لوں۔ سامنے بیٹھا لڑکا جو کب سے بیا کو گھور رہا تھا، مگر بیا ہمدانی آج لڑائی کے موڈ میں نہیں تھی، ارحم کو اس لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ وہ لڑکا لفظ فٹیچر سن چکا تھا۔
اور ریلی، اور اگر میں نے زبردستی شادی کر لی پھر؟ ارحم نے پھر ون سائڈ اسمائل پاس کی، جبکہ بیا اسی آنکھیں دکھا رہی تھی، مگر اس بار اس نے بھرم سے جواب دیا، بیا ہمدانی کے ساتھ کوئی بادشاہ بھی زبردستی نہیں کر سکتا، سمجھے تم؟ سوچ لو ایسا نہ ہو تمہارا یہ بھرم تم پر بھاری پڑ جائے۔ ارحم کے الفاظوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اسے چیلنج کر رہا تھا۔ منہ بند کرو اپنا اور شکل گم کرو، یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر باہر کینٹین میں چلی گئی تھی۔ زین روم سے باہر آ رہا تھا، اس نے بیا کے شکل گم کرو والے الفاظ سنے تھے۔ کر گئی عزت؟ زین کی آواز سن کر ارحم جو بیا کو جاتے دیکھ رہا تھا سیدھا ہوا۔ زین ارحم کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ یار سمجھ نہیں آ رہا آخر یہ کس قسم کی لڑکی ہے، اس دن تو چپ کر کے چلی گئی تھی اور آج اچھی بھلی سنا گئی۔ ارحم نے زین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار پتہ ہے اس کا اب سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ تیرا یہ لاکٹ۔ زین کے کہنے کی دیر تھی، ارحم زین کو گھورنے لگا۔ السلام علیکم انایا، میں شہریار کا دوست ہوں۔ انایا کل جو کچھ بھی ہوا اس میں شہریار کا کوئی قصور نہیں تھا، اور کل رات اس کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ بیچارہ اس وقت ہسپتال میں پڑا ہوا ہے اور صرف آپ کو پکار رہا ہے۔ انایا نے موبائل چیک کیا جس پر ان نون نمبر سے میسج آئے ہوئے تھے۔ انایا پریشان ہو گئی تھی، آخر اس کا جو بھی ماضی تھا مگر تھا تو اس کا پیار ہی نہ۔ انایا نے میسج کر کے اس سے ہسپتال کا نام پوچھا اور گھر سے لائبریری کا کہہ کر وہ ہسپتال چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر جیسے ہی وہ گیٹ سے اندر جانے لگی، باہر کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ زبردستی گاڑی میں بٹھا دیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ کیونکہ انایا کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا اس لیے انایا چیخ نہیں پائی۔ انایا اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی کیونکہ اس نے رومال باندھا ہوا تھا، مگر آنکھیں وہ پہچان چکی تھی۔ لیکن اگر یہ وہی شخص ہے تو وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ کون ہو تم اور کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ وہ چلائی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ گاڑی چلاتا گیا۔ گاڑی اس نے سمندر کے قریب روکی اور چہرے سے رومال اتارا۔ انایا کا شک صحیح تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ شہریار تھا، مگر وہ اس کو اس طرح سے یہاں کیوں لایا تھا؟ شہریار گاڑی سے اترا اور انایا کو بھی ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا اور اسی سائٹ لے گیا جہاں کل اس نے انایا کے لیے ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ کل رات کی بارش کی وجہ سے سب کچھ خراب ہو گیا تھا، پھول مرجھائے ہوئے تھے، پردے جو آس پاس لگے ہوئے تھے سب کچھ تہس نہس ہو گیا تھا۔ یہ کہاں لائے ہو تم مجھے؟ انایا نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ یہ جو سامنے پڑی چیزوں کا حال دیکھ رہی ہو نا، یہ سب تمہارے لیے کیا تھا میں نے، اور کل سارا دن ادھر ہی تھا میں، مگر خیر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہاں مانتا ہوں میں نے غلط کیا تھا ماضی چھپا کر، مگر میں اور کرتا بھی کیا؟ تمہیں کھو دینے کے ڈر نے مجھے پاگل بنا دیا تھا، بالکل پاگل۔ تم ہی بتاؤ کیا کرتا میں؟ شہریار انایا کو بازوؤں سے پکڑ کر قریب کر گیا تھا، اب ان کے درمیان صرف ہوا کا راستہ باقی تھا۔ مگر آپ نے مجھے توڑ دیا ہے شہریار۔ انایا میں مانتا ہوں میں تمہارا گنہگار ہوں، مگر مجھے معافی بھی تو مل سکتی ہے، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بنا۔ انایا کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے جبکہ شہریار کی آنکھوں سے اس کا پاگل پن صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے مان لیتا ہوں کہ تم نہیں کر سکتی مجھے معاف، میں نے بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ، چلو مت مانو میری بات، مگر انایا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو اس سے، کیا تم رہ لو گی میرے بنا؟ اب کی بار انایا سر جھکا گئی تھی۔ ہاں وہ نہیں رہ سکتی تھی شہریار کے بنا، اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا شہریار کے بنا جینے کا۔ ایک شرط پہ معاف کروں گی، آپ نے اب تک مجھ سے جو کچھ چھپائی رکھا ہے آپ کو سب کچھ بتانا ہوگا۔ شہریار نے اپنی جیب سے ایک ڈبی نکالی اور گھٹنوں پر بیٹھ گیا۔ مجھے ہر شرط منظور ہے، میں نے تم سے صرف اپنا ماضی چھپایا ہے اور اب میں بہت بدل گیا ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم نے ہی مجھے سدھارا ہے۔ تم میرے دل کی دھڑکن ہو، میری زندگی کا اہم مقصد ہو، میری سانسوں کی وجہ ہو، میری زندگی کی سب سے حسین چیز تم میری محبت ہو۔ کیا تم شہریار عباس خان عرف شیری خان زادہ سے شادی کرو گی؟ انایا کو لگ رہا تھا وہ اسے صرف منانے لایا تھا، مگر یہ کیا، شہریار تو اس سے شادی کا ارادہ رکھتا تھا۔ انایا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شہریار نے رنگ نکالی اور پھر سے سوال کیا، بتاؤ مس انایا ہمدانی، کیا تم شہریار عباس خان سے شادی کرو گی؟ شہریار اس بار مسکرایا تھا جبکہ انایا کے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔
شاید وہ راضی تھی مگر اس بات سے انجان تھی کہ یہ محض ایک عارضی وقت ہے جو بہت جلد چلا جائے گا۔ پہلے صفدر صاحب اسلام آباد آ گئے تھے مگر انہیں یہاں کے گھر کوئی خاص پسند نہیں آئے تھے، اس لیے انہوں نے عنایہ کو واپس لے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عنایہ نے شہریار کو اپنے جانے کا بتایا تھا مگر شہریار نے اسے کہا تھا کہ کچھ ہی مہینوں میں ان کی فیملی بھی اسی شہر میں شفٹ ہو جائے گی، اس لیے وہ پریشان نہ ہو۔ عنایہ کے پیپر کی وجہ سے ہمدانی صاحب نے اسے صرف رہنے کی اجازت دے دی تھی، جو شاید شاہ زیب کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ عنایہ کے پیپرز چل رہے تھے اس لیے اسے جلدی گھر آنا ہوتا تھا۔ شاہ زیب بھی اسے پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا مگر شہریار کو اور نہیں پسند تھا کہ عنایہ اس کے علاوہ کبھی کسی اور کے ساتھ جائے، اس لیے اس نے عنایہ کو کہہ دیا تھا کہ یا تو اپنے کزن کو ہمارے بارے میں بتا دو یا اس کے ساتھ آنا جانا بند کر دو، جس پر فوری عمل کرتے ہوئے عنایہ نے شاہ زیب کے ساتھ یوں ہی آنا چھوڑ دیا تھا۔ آج لاسٹ پیپر تھا جب شاہ زیب شانزے کے کہنے پر عنایہ کو پک کرنے آنے والا تھا۔ وہ اس وقت باہر کھڑا عنایہ کا ویٹ کر رہا تھا کیونکہ وہاں اور بھی گاڑیاں تھیں۔ جب بھی شاہ زیب نے اپنی کار دور کھڑی کی تھی، پھر یونیورسٹی آف ہونے کا وقت ہوا، سبھی لڑکیاں گیٹ سے باہر آ رہی تھیں۔ شاہ زیب کی نظریں عنایہ کو تلاش کر رہی تھیں مگر یہ کیا؟ عنایہ گیٹ سے باہر آ کر کسی اور گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ پہلے شاہ زیب کو لگا اس کا وہم ہے مگر گاڑی کا پیچھا کیا تو عنایہ گھر کے بیک سائڈ پر اتر گئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہ زیب کو لگا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا ہو۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں سر پکڑے گاڑی میں بیٹھا عنایہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مگر وہ لڑکا کون تھا؟ شاہ زیب نے عنایہ پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کو دیکھ چکا تھا۔ شاید پہلے وہ اس لڑکے کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ عنایہ پیپر کیسا ہوا تمہارا؟ عنایہ جب گھر آئی تو سیدھے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی مگر شاہ زیب نے عنایہ کا دروازہ نوک کیا اور اندر چلا گیا۔ عنایہ ابھی فیس واش کر کے آئی تھی جب یوں اچانک سے سوال پر چونک گئی۔ جی ٹھیک ہوا ہے، کیا تم واپس جانے کے لیے راضی ہو؟ عنایہ نے حیرانی سے شاہ زیب کو دیکھا، وہ کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ جی جب بھی بابا آئیں گے میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی، یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جبکہ شاہ زیب نے فیصلہ کر لیا تھا وہ آج ہر حال میں اس لڑکے کی انفارمیشن نکلوائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عنایہ ایک ایسے لڑکے سے محبت کرتی ہے جو پہلے سے ہی انگیجڈ ہے۔ کیا عنایہ اس بارے میں جانتی ہے؟ وہ شہریار کی منگنی کی پکس دیکھ رہا تھا۔ وہ اب شہریار کے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا، یہ بھی کہ شہریار کا ماضی کیا تھا۔ مجھے عنایہ سے بات کرنی چاہیے، وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی ہے؟ شاہ زیب بچپن ہی سے عنایہ کو پسند کرتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اسے عنایہ سے محبت ہو گئی مگر یہ بات اس نے اب تک کسی پر بھی ظاہر نہ ہونے دی۔ 2 سال بعد جب وہ لندن آیا تھا تب اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ہر حال میں عنایہ کو اپنے دل کی بات بتائے گا مگر شاید تقدیر کو یہ منظور ہی نہیں تھا۔ شاہ زیب اب بھی اپنی خاموش محبت کو دل میں دبائے عنایہ کی خوشیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عنایہ کبھی کسی مصیبت میں آئے۔ اسے عنایہ پر بھروسہ تھا کہ وہ کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گی۔ شاہ زیب یہ طے کر چکا تھا کہ وہ عنایہ کو شہریار کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔